बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो चालान है वो आज अदालत में जमा करवा दिया गया है। सेंट्रल जो जज हैं, स्पेशल सेंट्रल जज, उनकी अदालत में उस चालान में जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं, बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ का एक और ड्रामा शुरू हुआ है, और साथ ही हम बात करेंगे जो अटार्नी जनरल साहब ने ख़त लिखा है, और ये शहबाज शरीफ को चौंका देने वाला ख़त है, जिसके बाद ही शहबाज शरीफ को ये ड्रामा करने की नौबत आई। उसकी तफसीलात में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम चालान को देख लेते हैं और फिर अटार्नी जनरल साहब के जो इक़दामात हैं उसको हम देख लेते हैं। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के हवाले से जो चालान है, आप जानते हैं कि चालान भी एक मुअम्मा बन गया था। पहले चालान अदालत में जमा करवाने के लिए जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालतों के धक्के खाते रहे, फिर एक जज के सामने पेश ना किया, फिर शोकाज़ जारी हो गया, फिर दूसरे जज के सामने पेश किया। शरीफ ख़ानदान का ये कहना था कि यही अदालत है जो हमारा केस सुन सकती है। FIA का ये कहना था कि बैंकिंग जराइम अदालत के ख़िलाफ़ पास ये अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो शरीफ ख़ानदान या शहबाज शरीफ फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग का केस सुने और ये सारी चीज़ों को देखे। लेकिन हकीकत ये है कि FIA हक़ पर थी। FIA का एतराज़ बाद में मंजूर हुआ और FIA को कहा गया कि वो जो रेलिवेंट कोर्ट है उसमें अपना चालान सबमिट करवाए, और इतने में उनको हिफाजती ज़मानत दी गई थी, क्योंकि जो रेलिवेंट कोर्ट में चालान जाएगा तो वो वहाँ अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त देंगे और फिर अबूरी ज़मानत का अदालत फ़ैसला करेगी। शरीफ ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान के अनोखे, उनको रिलीफ हमारी अदालतों से हमेशा मिलते आए हैं। अबूरी ज़मानत के केस में मुलज़िम के बारे में प्रोसिक्यूशन से ये कहना कि चालान जमा करवाओ, ये हमने नहीं देखा। हाँ, हमने पोस्ट अरेस्ट बेल में ये ज़रूर देखा है कि जब पोस्ट अरेस्ट बेल होती है तो उसमें कहा जाता है कि मुलज़िम के ख़िलाफ़ चालान सबमिट करवाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो हमें उल्टी नज़र आती हैं। बहरहाल FIA इस मामले को अच्छे तरीके से देख रहा था, और FIA ने यह काम भी तब किया है जब FIA के साबिक बॉस शहजाद अकबर, जिनको मुख्तलिफ़ वजूहात जो हैं उनकी बुनियाद पर हटाया गया, और कुछ ज़रा ये कहते हैं कि उनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाने वाला है, कुछ कहते हैं कि इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनसे नाराज़ थे। जो भी था वो काम करते रहे, और काम हुआ ना हुआ ये चीज़ें तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखनी है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखना है कि इस सारे मामले में शहजाद अकबर का क्या किरदार था। लेकिन हकीकत ये है कि शहजाद अकबर के जाने के बाद जो शरीफ ख़ानदान कल से खुशियाँ मना रहा था, उसको उसी FIA ने आज जो एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अब जो चालान सबमिट करवाया गया है हमज़ा शहबाज और जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और ये चालान जो है वो इसमें जो दो चीज़ें हैं बड़ी अहम है। एक तो 3 मुल्ज़मान को इसमें इश्तिहारी नामज़द किया गया, सलमान शहबाज को, और बाकी मुल्ज़मान को इसमें इश्तिहारी नामज़द किया गया कि वो उस केस में इश्तिहारी हैं। मरकज़ी मुल्ज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हैं, उनको करार दिया गया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में ये चालान जमा कराया गया है, और इसमें जो 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ये चालान है, 4300 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात इस चालान का हिस्सा बनाई गई हैं। इसमें कई अहम गवाहान हैं जो जिनके नाम पर इन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए हुए थे और जिनके नाम पर ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, वो कई वादा माफ़ गवाह हैं। उन्होंने स्टेटमेंट्स जमा करवाई हैं, वो स्टेटमेंट्स चालान का हिस्सा बनाई गई हैं, जिसमें ये उन्होंने बताया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हमारे तो नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, या ये जो सारी चीज़ें हैं क्या हमारे नाम पर, हम तो चंद हज़ार लेने वाले मुलाजमीन थे, तनख्वाह लेने वाले, या कोई मजदूरी करता था, कोई चपड़ासी था, मकसूद चपड़ासी जैसे लोग भी आए, कोई किसी दुकान पर काम करता था, तो उनके नाम पर ये जो सारा धंधा होता रहा उसका उन्होंने उसको रद्द किया है। और वो बतौर गवाह 100 के करीब गवाहान हैं, जो 100 गवाहों की लिस्ट है वो भी अदालत में जमा करवाई गई। इसमें जो 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल ये जो चालान है ये 4000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल है, और चालान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ 100 गवाह अदालत में गवाही देंगे। पेश करदा चालान में कहा गया कि तहकीकाती टीम ने 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया, जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिनियोट के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स खोले गए थे। FIA के मुताबिक, जो FIA की ये रिपोर्ट चालान है उसके मुताबिक 28 बेनामी अकाउंट्स में 16 अरब रुपए 17,000 से ज़्यादा जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, 17,000 से ज़ायद
کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی لانڈرنگ کا تجزیہ کیا اور ان اکاؤنٹس میں بھاری رقم چھپائی گئی جو شوگر کے کاروبار سے مکمل طور پر غیر متعلق ہیں، اور اس میں وہ تمام رقم شامل ہے جو ذاتی حیثیت میں شہباز شریف کو نذرانہ کی گئی۔ شہباز شریف کو جو ذاتی حیثیت میں نذرانہ کی گئی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ چلان کے مطابق شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب 1998 50 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث تھے۔ 1998 میں 50 لاکھ امریکی ڈالر کی منی لانڈرنگ میں یہ براہ راست ملوث تھے۔ انہوں نے بیرون ملک ترسیلات جعلی ٹی ٹی کا انتظام بحرین کی ایک خاتون صادقہ سید کے نام اس وقت کے وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی مدد سے۔ ایف آئی اے کے مطابق یہ چلان شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں جو کہ ضمانت قبل از گرفتاری پر ہیں اور سلمان شہباز جو اشتہاری ہیں کو مرکزی ملزم ٹھہراتا ہے، جبکہ 14 بے نامی کھاتے دار اور 6 سہولت کاروں کو معاونت جرم کی بنیاد پر شریک ملزم ٹھہراتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ شہباز شریف و حمزہ شہباز دونوں ہی 2008 سے 2018 تک عوامی عہدوں پر براجمان رہے۔ خصوصی عدالت جو اسپیشل جو کورٹ ہے سینٹرل کورٹ، اس میں یہ چلان سبمٹ کروایا گیا ہے اور عدالت میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو سزا دی جائے۔ یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے اس چلان میں۔ اب یہ چلان تو عدالت میں سبمٹ ہو گیا اور عدالت اب اس کا فیصلہ کرے گی۔ عدالت میرے خیال میں کل جو ریلیونٹ عدالت ہے اس میں بھیج دے گی اس چلان کو، اور جب چلان وہاں جائے گا تو وہاں پر پھر یہ اپنی عبوری جو ان کی ضمانتوں کی درخواستیں ہیں وہ جمع کروائیں گے اور پھر بحث ہوگی ان کی عبوری ضمانت پر۔ لیکن ساتھ ہی جب یہ چلان آج جمع کروایا جاتا ہے، پہلے شہباز شریف کو صرف کرونا ہوا تھا، کیونکہ شہباز شریف کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، رمضان شوگر مل کیس ہے، آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے اور 27 جنوری کی اس میں تاریخیں ہیں، تو اس کی بنیاد پر تو ان کو صرف کرونا ہوا تھا، کیونکہ 20 جنوری کی جو نیب عدالتوں کے ریفرنسز ہے اس میں پیش نہیں ہونا تھا۔ جب ان کو اٹارنی جنرل صاحب کا خط ملا اور جب ان کے خلاف 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل چالان عدالت میں جمع کروایا گیا، جو عدالتوں میں کہتے ہیں کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن کا ثبوت نہیں دے سکے، 4000 صفحات پر مشتمل یہ چالان ہے، جو کم و بیش جو 4300 تو میں نے آپ کو دستاویزات بتائیں اور اس کے علاوہ چالان کو یہ 4500 کے قریب صفحات پر مشتمل چالان ہے جو عدالت میں جمع کروایا گیا، اور جس پر جو شریف خاندان ہے اور نون لیگ کے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف تو کوئی ایک ایویڈنس ہی نہیں ہے ایف آئی اے کے پاس، اور ایف آئی اے ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس جمع کروانے میں یا پیش کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب شہباز شریف کی طرف سے اور ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور کہا ہے کہ شہباز شریف اومیکرون وائرس میں مبتلا ہیں اور شہباز شریف ہڈیوں کی شدید تکلیف اور نزلے اور کھانسی میں مبتلا ہیں، اور وہ اب شدید بیماری کی وجہ سے، کیونکہ اب ان کی حالت تشویشناک ہوتی جائے گی جیسے جیسے جو ایف آئی اے کا کیس آگے بڑھے گا، جیسے جیسے ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، ویسے ویسے شہباز شریف مجھے لگتا ہے کہ 2023 کے الیکشن تک بیماری میں ہی گزاریں گے۔ پہلے وہ باہر تو جا نہیں سکے، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی اتفاق ہاسپٹل جیسے جو ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں اس میں ایک اس طرح کا کمرہ، اس طرح کا انوائرمنٹ جو شاہ رخ جتوئی کو دیا گیا تھا، اس طرح کا ایک انوائرمنٹ دے کے تو وہ ایڈمٹ ہو جائیں گے۔ اب وہ اپنی اپوزیشن، اب انہوں نے پارلیمنٹ میں کون سی اپوزیشن کرنی ہے، آگے تو الیکشن کی تیاریاں ہیں اور الیکشن کی کمپین شروع ہو جائے گی، مریم نواز اس کمپین کو لیڈ کریں گی، شہباز شریف کو تو ویسے کسی نے نہیں جانے دینا، تو وہ پھر وزیر اعظم بننے کی پریکٹس کریں گے ہاسپٹل میں بیٹھ کر، اور اس وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ابتدا میں انہیں نزلہ اور کھانسی تھی، اب ان کو ہڈیوں کی شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ 19 جنوری کو ہوا تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ مکمل آرام کریں کئی دن، جب تک ان کے خلاف یہ کیسز چلتے رہتے ہیں وہ تب تک آرام کریں، کیونکہ آرام نہیں کریں گے تو پھر ان کو جیل جانا پڑے گا۔ شہباز شریف کو جو خط لکھا ہے، اور یہ اٹارنی جنرل صاحب کا ایک بڑا اہم قدم ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور صدر شہباز شریف کو خط لکھ کر ان کے بھائی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس 10 دن میں جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کے دفتر سے شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں، کیونکہ وہ حکومت کا اور ریاست کا نمائندہ ہے، اور جو انہوں نے عدالت سے جو کہا تھا وہ اٹارنی جنرل صاحب اس کے اوپر ان کو ہدایت کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کے دفتر سے شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں یہ موقف اختیار کیا گیا
کہ آپ نے ہائی کورٹ میں حلف نامہ جمع کروایا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ رجسٹرار ہائی کورٹ کو جو رپورٹ ہے میڈیکل رپورٹ وہ جمع کرواتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کل 8 رپورٹس رجسٹرار ہائی کورٹ کے پاس جمع کروائی ہیں اور اس سلسلے میں آخری رپورٹ 8 جولائی 2021 کو جمع کروائی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک آپ نے رپورٹ جمع نہیں کروائی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میڈیا میں دستیاب جو نواز شریف کی موجودہ جسمانی حالت ہے، ملک سے روانگی کے وقت انتہائی سنگین حالت کے باوجود انہیں بیرون ملک ہسپتال میں داخل نہیں کرایا گیا اور ان کی سیاسی اور تفریحی سرگرمیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے کے تحت وہ وطن واپسی کے لیے مکمل فٹ ہیں، جبکہ حال ہی میں لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے والوں اور ان کے قریبی اہل خانہ کے بیانات سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 11 جنوری 2022 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے حلف نامے کی خلاف ورزی پر کارروائی شروع کروں۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 16 نومبر 2019 کے احکامات کی روشنی میں حکومت پنجاب کو درخواست کی گئی کہ وہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کی جانچ کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کریں تاکہ ماہرین اپنی رائے دے سکیں۔ 14 جنوری 2022 کو پنجاب حکومت نے خصوصی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جس کا 17 جنوری کو اجلاس ہوا، جس میں ماہر امراض قلب ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس نے طبی دستاویزات کا جائزہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل بورڈ نے 29 صفحات پر نواز شریف کی جو میڈیکل جو صورتحال، خون کے نمونے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں دیں، لہٰذا میڈیکل بورڈ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اس میں کوئی رائے دے۔ انہوں نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے خط میں کہا کہ خصوصی میڈیکل بورڈ کے جائزے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے وقتاً فوقتاً جو میڈیکل رپورٹس جمع کرانے کے حلف نامے پر عمل نہیں کیا، لہٰذا آپ نے ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے حلف نامے کی خلاف ورزی کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں حلف نامے کی خلاف ورزی کی مناسب کارروائی شروع کرنے سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو باور کرایا جائے کہ میڈیکل بورڈ کی تجاویز کی روشنی میں اس خط کے موصول ہونے کے 10 دن کے اندر آپ میڈیکل رپورٹس جمع کروائیں۔ 10 دن میں رپورٹس جمع نہ کرانے کی صورت میں حلف نامے کی خلاف ورزی پر آپ کے تحت توہین عدالت اور آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت کارروائی کی جائے گی اور آپ کو معافی نہیں دی جائے گی۔ بڑا خوبصورت اور مدلل خط لکھا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے، اور یہ اتنا بڑا سخت ایک رد عمل ہے حکومت کی طرف سے شہباز شریف اور نواز شریف کی اس ڈرامے بازی کا، کہ جس کو میں اٹارنی جنرل صاحب کی کیسے وہ بریک بینی سے پورے کیس کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی بھی معافی کی جگہ نہ بچے اور ان کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ اور یہ ایک بڑا خوبصورت فیصلہ ہے اٹارنی جنرل صاحب کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی جو حالت تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اس کا کیا بنتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔